वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज जुम्मे की मुनासबत से हमारा सेगमेंट ज़ाब्ता हयात। सबसे पहले तो जी इसको पसंद करने के लिए, इसके लिए बहुत सारे आपके सवालात भेजने के लिए, इसको बड़ी फ़राख दिली के साथ लोगों तक पहुँचाने के लिए, सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मुख्तलिफ सवालात अगर आप हमें भेजते हैं तो यकीनन हम इसमें शामिल करेंगे और हमारे साथ उलमा इकराम मौजूद होते हैं जो कि हमारी रहनुमाई करते हैं दीन और शरीयत के रूह से कि ये जो हमारे एवरीडे इश्यूज़ हैं इनको हम कैसे लेकर चलें। आजकल जिस तरह के महंगाई का बोलबाला है और यकीनन महीने का आखिर, बल्कि कई लोगों के लिए महीने की जो मिड डेज़ होते हैं वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तनख्वाह कहाँ हवा हो जाती है हमें नहीं पता और ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है वो वक्त गुजारना, ख़ास तौर पे अखराजात को पूरा करना। बड़ा कॉमन है कि लोग छोटे छोटे कर्ज़े एक दूसरे से ले रहे होते हैं। ये जो लेन देन के मामलात हैं इनमें किस तरह हमारी रहनुमाई करता है दीन? क्या कर्ज़ लेना जायज़ है? और आम तौर पे हमारे यहाँ देखा यह जाता है कि कर्ज़ लेने के बाद उसको वापसी करना उसकी शायद लोगों के लिए अहम नहीं होता या उनके हालात ऐसे होते हैं। सो दैट इज़ द क्वेश्चन दैट वी विल टेक टुडे। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस बहुत ही अहम मौजू पे बात करने के लिए आमिर भाई हमारे साथ हैं, आमिर अब्दुल्ला साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई एक दफ़ा फिर वक्त निकालने के लिए। मुझे ये बताइए कि कर्ज़ की लेन देन का मामला अल्लाह ताला ने इसके हवाले से हमारे लिए क्या अहकामात मुकर्रर किए हैं? अगर माली तंगी हो तो उसको किस तरह बाइफिकेट किया जाए? आमतौर पे लोग इस बात में भी बड़ा उलझते हैं कि देखें जी कौन सी चीज़ ज़रूरत है, कौन सी चीज़ लग्जरी है, क्या ये बेसिक ज़रूरत है, नहीं है। तो कर्ज़ लेते वक्त अगर आपको मिसाल के तौर पर, मैं एक मिसाल से शुरू करना चाहूँगी कि घर में कोई तकरीब है, बेटी की शादी करनी है या फिर बहन की दावत करनी है, क्या ऐसे मामलात के लिए कर्ज़ लेना जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही अहम माशरती मसले की तरफ आपने रोशनी डाली है। यकीनन इंसान को ज़रूरियात ज़िंदगी से मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों का सामना रहता है जी, लेकिन ये फ़ैसला करना वाकई दुश्वार अमर है कि क्या ज़रूरतें हैं और क्या ख्वाहिशात हैं। बिल्कुल। और इनके दरमियान यकीनन एक खलीज और फासला तो है, लेकिन ये इसका ताल्लुक़ इंसान की क़नाअत से, उसकी नीयत से, उसके माहौल से भी है। सही। अगर हम कर्ज़ के हवाले से देखते हैं तो शरीयत ने हमें कर्ज़ लेने की इजाज़त तो दी है लेकिन इसकी हौसला अफजाई नहीं फरमाई। अच्छा। दूसरी तरफ कर्ज़ देने वाले के लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई के कलिमात हैं कि जो कर्ज़ देता है किसी को, उसकी ज़रूरत को पूरा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसकी ज़रूरतों को पूरा फरमाता है। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि लोग कर्ज़ ले लेते हैं बग़ैर ये जांचे और सोचे समझे और ये प्लानिंग की है कि हम इसको अदा कैसे करेंगे, और बाज़ दफ़ा जो लोग मांग नहीं सकते या दस्ते सवाल दराज नहीं करते, वो कर्ज़ का एक खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल करके पैसे ले लेते हैं और बाद में कहते हैं कि होंगे तो देंगे, लेकिन इसके साथ साथ उनके तमाम अखराजात चल रहे होते हैं, उनकी तमाम ज़रूरियात बल्कि सहूलियात और लग्जरीज भी पूरी हो रही होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। होना ये चाहिए कि इंसान सिर्फ शदीद तरीन ज़रूरत के वक्त ही किसी से सवाल करे, कर्ज़ मांगे, और उसके पास ये नीयत होनी चाहिए और ये इरादा होना चाहिए कि मैं हत्तुल मक़दूर जो भी आमदनी है उसमें से कुछ ना कुछ बचाकर इसको लाज़िमन अदा करूँगा। बिल्कुल, कोई टर्म्स एंड कंडीशन सेट होनी चाहिए जब आप पैसे ले रहे हैं। या तो आप वादा कर लें कि कितने अरसे में वादा ये कर्ज़ वापस किया जाएगा, किस हैसियत से किया जाएगा, क्या इनको किस्तों में अदा किया जाएगा, लेकिन ये मान लेना कि होंगे तो देंगे इज़ नॉट द राइट आंसर। अच्छा आमिर भाई ये बताइएगा कि जिस शख्स ने कर्ज़ दिया है, अमूमन हर कोई मालदार नहीं है, हो सकता है आप अगले की ज़रूरत को फ़ौक़ियत देते हुए आपके पास जो जमा पूंजी है, बहन है, भाई है, कोई रिश्तेदार है, आप उसके हवाले कर दें, लेकिन ज़रूरत आपकी भी है। तो मुझे ये बताइए, जैसे आपने ख़ुद कहा कि कर्ज़ देने वाले के लिए बहुत सारे हौसला अफजाई के कलमात हमें शरीयत में, कुरान में मिलते हैं, तकाज़ा करना कैसा है? अब जब अपनी ज़रूरत आ पड़े तो किसी को अगर आपने कर्ज़ दिया है, आपको वो पैसे चाहिए, उसमें कितनी सख्ती की गुंजाइश है, कितनी फर्मनेस की गुंजाइश है, ये तकाज़ा कैसे किया जाए कि पैसे वापस भी कर दो? पहली बात तो ये कि शरीयत ने हमें एक उसूल दिया है कि जब भी तुम कोई लेन देन करो, ख़ास तौर पर माली लेन देन, और ऐसा मामला जो कर्ज़ का मामला हो, तो उसके लिए यकीनी तौर पर लिखत पढ़त होनी चाहिए, इन रिटन फॉर्म होना चाहिए। सही। और कुरान करीम में सूरह बकरा जो सबसे बड़ी सूरत है, उसकी सबसे बड़ी आयत ही आयत दैन है, यानी कर्ज़ के मामलात को वो रहनुमाई फराहम करती है कि अगर तो इसमें 3 हिदायत हैं। पहली ये कि लिखत पढ़त हो, दूसरी ये कि गवाह मौजूद हो, और अगर गवाह नहीं है तो कोई चीज़ रहन भी रखी जा सकती है, गिरवी जिसे रखना जिसे कहते हैं। सही।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے قرض دیا ہے یقیناً وہ بھی اگر ضرورت مند ہے تو وہ تقاضا کر سکتا ہے اور اس کو حق ہے اس بات کا کہ وہ تقاضا کرے، لیکن جس طرح آپ نے فرمایا نا قرض کی دو قسمیں، ایک وہ قرض جس کی ایک لمٹ متعین ہو کہ بھئی آپ اس تاریخ تک واپس کر دیں گے صحیح، یا انسٹالمنٹ واپس کریں گے، لیکن ایک قرض وہ ہے جو قرض حسنہ ہے جس میں دینے والا مالدار ہے اور لینے والا بہت ہی غریب ہے، تو دینے والا اس نیت سے دیتا ہے کہ آپ کے پاس جب ہوں سہولت سے ادا کر دیجئے گا، تو وہ قرض حسنہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں قرض حسنہ شاید قرض معاف کر دینے کا نام پینے کا نام ہے کہ آپ بالکل اس کو پی جائیں، کوئی اس میں ایشو ہی نہیں ہے، لیکن قرض حسنہ بھی واجب الادا ہوتا ہے۔ قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کی ادائیگی میں ریلیکسیشن موجود ہے کہ جب آپ کے پاس ہوں، لیکن اس میں بھی آپ کا ضمیر گوارا نہ کرے اور آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ اگلے کا مال آپ ہڑپ جائیں۔ اچھا عامر بھائی، کیونکہ اگر ہم بر صغیر کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، اس میں کئی ایسے رواج ہمیں نظر آتے ہیں جو ہماری دین اور شریعت کی روح سے غلط ہیں۔ میں ایک خاص چیز کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ ہم اکثر قرض لیتے وقت ہم نے دیکھا جو مالدار طبقے والی آپ نے بات کی، جو جاگیردار ہوتے تھے، اگر کسانوں کو، ہاریوں کو قرض دیتے تھے تو وہاں پہ ایک گارنٹی کا سسٹم ہے جس کو لوکل زبان میں گروی رکھنا بھی کہا جاتا ہے، کہ جو میری اہم چیز ہے، جو میری قیمتی چیز ہے، مثال کے طور پہ کوئی زیور ہے، گھر کے کاغذات ہیں، ان کو گروی رکھ کے اس کے اگینسٹ قرض لینا۔ کیا شریعت اس بات کو الاؤ کرتی ہے؟ دیکھیے شریعت تو کہتی ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ خود تکلیف اٹھاؤ نہ کسی کو تکلیف دو۔ یہ جو آپ نے سوال کیا جو عموماً گاؤں دیہاتوں میں ہوتا رہا ہے یا اب شہروں میں بھی ہو رہا ہے، جی، تو یہاں تو اس کی اس زمین کو یا اس چیز کو ہتھیانے کی نیت ہے۔ قرض دینے والا قرض اس لیے دے رہا ہے تاکہ وہ جو چیز ہے، اس کی زمین ہے، اسے ہتھیا سکے۔ یہ تو قطعاً بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جو ہمیں رواج نظر آتا ہے کہ جی کسی کے وقت ضرورت چیز اس کو پیسہ چاہیے، اگر آپ کے پاس قیمتی زیور ہے تو آپ اس زیور کو بیچ نہیں رہے، آپ اس کے اگینسٹ تھوڑی سی رقم لے رہے ہیں۔ اچھا، جو قرض لینے والا ہے عامر بھائی، تھوڑی اس کی رہنمائی بھی کیجیے گا کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی اٹیچمنٹ ہے، وہی اس کی زندگی کی جمع پونجی ہے، یا تو وہ ایسا گھر ہے جہاں پر اس نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے، یا ایسی زمین ہے جس کی کھیتی باڑی سے اس کا گھر چلتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اس کے لیے کیا مشورہ ہے کہ رادر دین کہ وہ چیز کو گارنٹی یا گروی کے طور پہ رکھے، کیا وہ اس کو فروخت کر دے؟ جی، جیسا کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان، عموماً ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اپنی سہولیات کے حصول کے لیے یا ہم ناموری اور دوسروں کو دکھاوے کے معاملات کے لیے بہت سارے قرضوں کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ صحیح ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے، اگر وہ ہماری ضرورت سے زائد ہے تو ہم اس سے سیل آؤٹ کریں اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کو ہم بروئے کار لائیں، اس سے کوئی چھوٹا سا کاروبار کریں یا چھوٹا سا کام کریں۔ یہ بھی میں آپ کے ایک پروگرام کی وساطت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں چھوٹے کام کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ کام کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، انسان چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے، اس کا کردار اسے چھوٹا یا بڑا بناتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عامر بھائی۔ ایک بڑا اہم سوال کہ خدا نخواستہ اگر قرض لینے والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو جس نے قرض دیا ہے اس کو کیا مشورہ ہے، یعنی اس کی رقم ہے، کئی ہمیں اس بات کے اشارے ملتے ہیں کہ اگر اس شخص کے پاس مرنے والے کی کوئی وراثت ہے تو سب سے پہلے اس کو تقسیم کرنے سے پہلے قرض داروں کا قرض ادا کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا اہم ہے، اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی کیجیے گا، کیونکہ اکثر انتقال کے بعد ایسے قرض دار بھی تقاضا کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں جس کا گھر والوں کو، بچوں کو، اہلیہ کو خبر ہی نہیں ہوتی، تب کیا کرنا چاہیے؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب ان ریٹرن فارم ہونا چاہیے، گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے کس کا پیسہ دینا ہے اور کس کا پیسہ لینا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، یعنی ایک مومن جو جنتی ہے اس کی روح بھی جنت جانے سے اٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے، رکی رہتی ہے جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے آغاز اسلام میں تو یہ آپ کا حکم تھا، آپ پوچھا کرتے تھے کہ اس پہ قرض تو نہیں ہے؟ اگر قرض ہوتا اور وہ کوئی ورثہ بھی چھوڑ کر جا رہا ہوتا تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر اس پہ قرض ہوتا اور کوئی وراثت کے ترکے میں کچھ نہ چھوڑا ہوتا تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے، بلکہ کہتے تم اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ کہیں کوئی خدا نخواستہ اس حال میں نہ مر جائے کہ نبی اکرم کے ہوتے ہوئے بھی وہ آپ کی دعا سے اور آپ کی رحمت کے جو نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے آپ دعائیں فرمائیں گے اس سے محروم رہ جائے۔ چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ آپ اسی طرح نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے آپ نے پوچھا کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا 3 درہم کا قرض ہے۔ فرمایا کہ اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ کہا کچھ نہیں چھوڑا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو۔ ایک صحابی تھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آگے بڑھے
اپنے مرحوم میت جو مسلمان بھائی کی تھی اس کے خیرخواہی کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محروم رہ جائے نبی اکرم کی دعاؤں سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. اگلے دن ابو قتادہ آپ کو ملے تو آپ نے سوال کیا کہ ابو قتادہ اپنے بھائی کا وہ قرض ادا کر دیا؟ یا رسول اللہ میں بھول گیا. اگلے دن پھر ملاقات ہوئی تو آپ نے پھر پوچھا ابو قتادہ تم نے قرض ادا کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ میں نے قرض ادا کر دیا. آپ نے فرمایا اب تمہارے بھائی کی جو جسم تھا اس کی کھال تھی اب وہ ٹھنڈی ہوئی ہے. صحیح. تو آپ اندازہ لگائیے لوگ اس طرح آسان سمجھتے ہیں. تو حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، اور قرض تو شہید کے مرنے سے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے. لیکن یہ قرض ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ تب بھی معاف نہیں ہوتا، اور یہ قرآن کا حکم ہے جو آپ نے ابھی فرمایا. قرآن کا حکم ہے کہ جو وصیت کی ہے کسی میت نے یا جو اس نے اوپر قرض تھا اس کی ادائیگی کے بعد پھر اس کا ورثہ تقسیم ہوگا. اچھا عامر بھائی، اس وقت یہ وضاحت ہم نے کر دی، ہمارے تمام ہی کویسچنز اس حوالے سے تھے کہ لینے اور دینے والا قرض ان دونوں کے لیے احکامات کیا ہیں. اگر آپ نے قرض دیا ہے تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تقاضا کرتے ہوئے سختی نہ کریں، لکھت پڑھت رکھیں تاکہ آپ کے معاملات خوش اسلوبی سے ادا ہوں. اور دوسری طرف جو قرض لینے والا ہے وہ بھی ضرورت کے تحت قرض لے رہا ہے، اس کی نیت پہ شک نہ کریں. یقیناً کئی لوگ اتنے مجبور ہیں ہمارے معاشرے میں کہ کوشش کے باوجود بھی قرض ادا نہیں کر پا رہے. تو آخری منٹ ہے ہمارے سیگمنٹ کا، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے وہ بہن بھائی، وہ ویورز جو یہ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں اور تمام تر کوششوں کے باوجود وہ فسکل سپیس ان کو نہیں مل رہی کہ اس کو ادا کر سکیں، تو کوئی دعا، کوئی عمل جو ہمارے پاس موجود ہو اور ہم ان کی اس مشکل کو اس میں آسانی مل سکے. کئی لوگ ذکر کرتے ہیں سورہ واقعہ کا کہ اگر اس کی کثرت سے اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے تو پیسے کے معاملات، لین دین آسان ہو جاتی ہے، قرض ادا ہو جاتے ہیں. ذرا اس میں رہنمائی کیجیے گا. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی نیت ہوگی تو حضور کریم کی ایک خوشخبری ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کی نیت ہوتی ہے قرض واپس کرنے کی، اللہ واپس کرنے کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے. اور تو نیت تو کم از کم رکھنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی نہیں ہو پاتا تو ہمارے پاس وہ دعا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سائل کو فرمائی تھی، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ مجرب ہے. مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا. دعا تھوڑی سی مشکل ہے لیکن اگر یاد کی جائے، کوشش کی جائے تو آسان ہوگی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے کافی ہو جائیے حلال کے ذریعے حرام کے علاوہ. واغننی بفضلک عمن سواک، اور مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے پرواہ فرما دیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عامر بھائی، ایک آخری سوال ہمارے پاس آیا ہے آن لائن اور میں اس کی بھی چاہوں گی کہ آپ وضاحت کر دیں کہ اگر کوئی جائیداد بنانا چاہتا ہے، اس وقت کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا گھر کرنا چاہتا ہے، رقم پوری نہیں ہے، ایسے معاملات کے لیے کیا قرض لیا جا سکتا ہے؟ کاروباری لین دین نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، لیکن جائیداد بنانے کی یا اپنے گھر والوں کو سیکیور کرنے کی نیت ہے، ایسے معاملات میں بھی قرض لینا اٹس اوکے؟ جی بالکل. چادر، چار دیواری، چھت، یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے اور قرض لینے کی اس کے لیے اجازت ہے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ وہ قرض سود پر نہ ہو. صحیح. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہوتا ہے کہ کاروبار میں ہی پیسہ بڑھتا ہے، سود میں ہی پیسہ بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کوئی جڑ کاٹتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اب اگر مشاہدے میں دیکھا جائے تو آپ کے پاس 15,000 روپے ہیں اور آپ نے 5,000 روپے کسی کو قرض دیا ہے یا صدقہ کیا ہے تو آپ کے پیسے کم ہو گئے، 5,000 کم ہو گئے. لیکن اگر آپ کسی کو سود پر وہ پیسے دیتے ہیں اور وہ آپ کو واپس کرتا ہے سود کے ساتھ تو یہ 16,000 ہو گئے، جو مشاہدے میں لگ رہا ہے کہ زیادہ ہے، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. تو سود کا جو سلسلہ ہے اس کے چاہے وہ انڈیویجول ہو چاہے وہ اداروں کے ساتھ ہو، اس کی تو اجازت نہیں ہے قطعاً بھی. ہاں البتہ اگر اس طرح کا قرض ہے جسے قرض حسنہ کہتے ہیں یا وہ قسطوں کی صورت میں متعین کر لیا جائے، اس کی بلا شبہ اجازت ہے. بہت بہت شکریہ عامر بھائی اس پہ رہنمائی کرنے کے لیے. اہم معاملہ ہے لوگوں کے لیے کیونکہ یقیناً مالی تنگی کے باعث سفید کہیں کبھی نہ کبھی یا کسی ایمرجنسی میں مجبور ہو جاتے ہیں. اچانک کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ جائے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اپنوں ہی کے پاس ایسی ضرورت کا اظہار کیا جاتا ہے. تو یقیناً خوش اسلوبی کو، احساس کو قائم رکھیے. کئی دفعہ لوگ پیسے ہونے کے باوجود بھی اس جھنجھٹ سے کہ بھائی پھر دوبارہ تقاضا
تقاضا کیسے کریں گے, ہو سکتا ہے ہمارا آپسی رشتہ خراب ہو جائے. لوگ قرض لینے سے ہچکچاتے ہیں, دینے سے ہچکچاتے ہیں. یقیناً لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے. اسی کے ساتھ اس سیگمنٹ سے ہمیں اجازت دیجیے. شکریہ عامر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. بڑھتے ہیں ہم ایک بریک کی طرف, اینڈ ویل بی رائٹ بیک.